वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे दो तीन बहुत अहम इश्यूज़ पे। एक तो मेरे ख्याल में पिछले 2-3 दिनों से एक ऐसा मौजू है जिस पे हर वक्त ही कोई ना कोई ख़बर आ रही होती है, कोई ना कोई गुफ्तगू हो रही होती है, और वो है जो साबिक DG ISI हैं, उनको जो मिलिट्री तहवील में लिया गया है, कोर्ट मार्शल का इस हवाले से ज़िक्र भी आ रहा है। और आज ही ISPR की तरफ से ये भी इत्तला सामने आई है कि इस कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 और रिटायर्ड जो अफसर्स हैं उनको भी फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। ये पहले तो इतनी ही इत्तला आई कि 3 रिटायर्ड जो अफसर हैं उनको फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। थोड़े अरसे के बाद उनके नाम भी सामने आ गए कि 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, 1 रिटायर्ड कर्नल है, ब्रिगेडियर गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम, इनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी पिछले गुज़िश्ता दिन इत्तला आई कि अडियाला जेल के एक सुपरिटेंडेंट को भी गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि वो भी जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनकी वहाँ वो मुआवनत करते रहे हैं, फैसिलिटेट करते रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बार बार जो उसकी लीडरशिप है वो आके इस मामले पर बोल रही है। ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर फॉर डिफेंस भी हैं, वो 9 मई से जोड़ रहे हैं इन सब मामलात को, और जनरल फैज़ हमीद साहब की जो हम कह सकते हैं कि जो वायलेशंस हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट की रिटायरमेंट के बाद। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटरनेट की बंदिश के हवाले से। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि एक्स तो बंद ही था, उसके बाद जो इंटरनेट है उसकी क्वालिटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ा, ख़ास तौर पे पिछले 2 दिनों में। इस पर भी अब सियासतदान भी बात कर रहे हैं, कमिटीज़ में भी ज़िक्र हो रहा है, जबकि हुकूमत के जो मेंबर्स हैं जैसे कि वज़ीर मुमलिकत IT हैं शिज़ा फ़ातिमा साहिबा, उन्होंने भी सुस्त इंटरनेट पे एक नोटिस ले लिया है, मगर साथ में वो ये भी कह रही हैं कि दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं वो फायर वॉल लगाती हैं, तो यहाँ भी इस तरह का फ़ैसला होना है। और हम बात करेंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसमें क्या हम कहें कि एक नई किस्म की दरार हमें नज़र आ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिए जनरल बाजवा के हवाले से, उस पर आज जो पंजाब के स्पीकर हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू की, उन्होंने क्लैरिफाई अपनी तरफ से करने की कोशिश की। और आज ही एक मीटिंग भी हुई लाहौर में, जिसको जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नवाज़ शरीफ साहब, उनकी ज़ेर सदारत ये मीटिंग हुई। कहा ये जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, कि जो बिजली के बिल हैं उनके ऊपर जो आवाम की तकलीफ़ है उसकी वजह से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत परेशान थे, और ये जो मीटिंग है इसी हवाले से थी। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे सूद है मारिया मेमन साहिबा, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अपना शो भी होस्ट करती हैं, और हमें ज्वाइन किया है शाहजेब जिलानी साहब ने, हमारे कॉलीग भी हैं डॉन न्यूज़ में, एंकर पर्सन भी हैं, प्रोग्राम ज़रा हटके को होस्ट करते हैं। वेलकम टू द शो। बट इनसे बात करने से पहले हम बात करेंगे अपने कॉलीग इफ्तिखार शिराज साहब से, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो शिराज साहब। शिराज साहब, बताइएगा कोई तफसील और सामने आई है जो आज 3 हम कह सकते हैं अरेस्ट है, या जो रिटायर्ड 3 अफसर हैं उनको मिलिट्री कस्टडी में लेने की खबरें सामने आई हैं? और ये आरफा इनफैक्ट प्रेस रिलीज तो बड़ी एक स्मार्ट सी थी, जिसमें बुनियादी तौर पे एक तो ये बताया गया कि जो साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब का जो फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल हो रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में गोया कि वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स चली होंगी उसी की बुनियाद पे उनके करीब वो लोग के जो जब वो DG ISI थे उनके साथ ये लोग काम करते रहे, और 2 लोग तो वो हैं कि जिनका ताल्लुक भी उनके आबाई इलाके चकवाल से है, और कहा यह गया कि वो उनके दस्त-ए-रास्त हैं, उनके करीबी लोग हैं, लिहाजा इन लोगों की गिरफ्तारी भी, जिनमें आपने बताया कि 2 ब्रिगेडियर्स हैं और 1 कर्नल है, और साथ में ये कहा गया है कि ये वो लोग हैं कि जिनके कुछ सियासी मफादात थे और मुल्क में अदम इस्तेहकाम की फिजा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि शायद 9 मई को लेके सारा अब चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, और साथ ही ये जरूर बताया गया है कि कुछ और लोगों की भी सर्विलेंस हो रही है, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है।
تو آنے والی دنوں میں شاید کچھ اور گرفتاریاں بھی متوقع ہیں. صحیح. بٹ وہ کس رینک کے لوگ ہیں اس بارے میں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. شرائط صاحب ویری کوئکلی یہ کچھ آپ جتنی تفصیل سامنے آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات سے ان لوگوں کا تعلق بن رہا ہے یا اس کے بعد کی کچھ واقعات ہیں یا کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو 9 مئی کے بعد بھی جاری رہیں اور اس کے لیے ان کو اٹھایا گیا ہے؟ کیونکہ کسی کی گفتگو سے کچھ سمجھ آتا ہے کوئی جو سیاستدان آ کے بات کرتے ہیں کبھی لگتا ہے 9 مئی کا ہی واقعہ ہے, کبھی لگتا ہے کہ آج کل کچھ ہوتا رہا ہے ایسا جس کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا. نہیں عارفہ, انفیکٹ پریس ریلیز سے بھی اور کچھ جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے وہاں سے بھی امپریشن ملا ہے کہ آفٹر پوسٹ 9 میں بھی کچھ جو ایکٹیویٹیز بالخصوص جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں جس کو اسٹیٹ ڈیجیٹل ٹیررزم کا نام بھی دے رہی ہے, گویا کہ اس کو بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک نیریٹو بلڈنگ کی گئی ہے اور پھر اداروں سے متعلق جو کمپین چلائی گئی ہے شاید وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ لوگ اس حوالے سے بھی کہیں ان کو انوالو پائے گئے ہیں, تو اس حوالے سے بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو صرف 9 مئی تک نہیں, اور ابھی تک جو کہا جا رہا ہے کسی ایک سیاسی جماعت سے, تو وہ ایک ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کو ان سے تعلق ہے. تو جیسے کل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو کیا گیا, ان کے بارے میں تو واضح طور پہ بتایا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے پیغام رساں کا کردار ادا کر رہے تھے. کچھ یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ انٹرنیشنل ٹیلی فون نمبرز ہیں ان کے واٹس ایپ سے کمیونیکیشن ہو رہی تھی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ بیرون ملک جو بیٹھے زلفی بخاری صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ کنیکشن اسٹیبلش ہوئے. تو تحقیقات ابھی آن گوئنگ ہے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بتائی جا رہی ہیں, بٹ ابھی حتمی طور پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ان کا کردار 9 مئی تک ہے, اس کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کہیں انوالو پایا گیا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ شرائط صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ نے سنی شرائط صاحب کی بات, بہت جس کو ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں فلوئڈ سچویشن, کہ 9 مئی بھی ہے. 9 مئی کے ہم نے سوچا تھا کہ سب کردار جو ہیں پکڑے گئے, بیکاز دیر واز کافی لوگوں کو تب بھی ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوا تھا, ہمیں آرمڈ فورسز نے ISPR نے بتایا تھا, مگر یہ تو لگ رہا ہے کہ جال یا تو بہت بڑا بنا گیا تھا کہ ابھی تک وہ معاملات چل رہے ہیں اور ان کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. بڑی دلچسپ صورتحال اس لیے ہے کیونکہ جو پریس ریلیزز آئی ہیں آج کی اور اس سے پہلے بھی, اس میں اس کا ایک موٹا خلاصہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کو وائلیٹ کر سکتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں کر سکتے. ڈیورنگ سروس اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں, کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی پکڑ ہم نہیں دیکھ رہے, بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آن ٹیپ ایڈمیشن ہے, جس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے فیض صاحب اور باجوہ صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کے لیے ان سے گفتگو کی. عرفان صدیقی صاحب کا ایک کنفیشن ہے ٹیلی ٹیپ کے اوپر جہاں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے لابی کر رہے تھے فیض صاحب اگلے آرمی چیف کے لیے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو ووٹ مینیج کرنا ہوتا تھا تو وہ ڈائریکٹلی جنرل فیض کو کہا کرتے تھے اور وہ تمام پارلیمنٹ کے اندر نمبر پورے کر کے دیا کرتے تھے. خواجہ آصف صاحب کا اس میں ایک بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے 2019 میں فیض صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ وہ تنگ آ چکے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے اور وہ وفاق اور پنجاب میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو PMLN کو انہوں نے آفر کی, بہت سیاسی طور پہ تگڑی آفر کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ ہے, جن کے گواہ بھی ہیں, جن کی شہادتیں بھی ہیں اور وہ کیمرے میں محفوظ ہیں. 9 مئی کے بعد کے تعلقات میں جیسے تحقیقات آگے جائیں گی ہمارے پاس وہ معلومات آئیں گی, اس پہ ہم بہتر طریقے سے بات کر سکیں گے. ہمارے پاس بہت سطحی انفارمیشن ہے, لیکن جو انفارمیشن بہت ٹھوس ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوران سروس اپنے آرمی ایکٹ کو وائلیٹ کر رہے تھے, لیکن اس کی طرف بات نہیں ہو رہی. جو ریٹائرمنٹ کے بعد کے فیز اس کی بات ہو رہی ہے, اور مجھے تو سیاستدانوں کے اوپر ہنسی آتی ہے. یہ جو PMLN کے صبح سے لوگ ڈگڈگی بجا کر اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بات کی وائلیشنز کے اوپر فوکس رہے اور وہ وائلیشنز اس کی بیسس پہ آپ کی گورنمنٹس گئیں اور ساری پولیٹیکل مینیپولیشن ہوئی, جو 2018 کے الیکشن کے آپ کے دکھ ختم نہیں ہوتے, اس کی طرف نہ آپ کی پرائیورٹی ہے نہ اس کی آپ بات کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے آگے بڑھتی ہے. دیکھیے وی اور یو اینڈ آئی اور جتنے بھی لوگ ہیں وی آر آن دا نیڈ ٹو نو بیسس. جو ہمیں بتاتے ہیں بس ہمیں اتنا ہی پتا ہوتا ہے, پیچھے کیا ہے سرفیس کے نیچے اسکریچ کریں گے کیا ہوگا وی ڈونٹ نو. جو باتیں میں نے آن ریکارڈ دوبارہ دہرا دی ہیں وی نو دیٹ کہ کب کیا ہوا, لیکن نہ اس کی PMLN کو فکر ہے نہ کسی اور کو فکر ہے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد کی سرگرمیوں کو جیسے مزید آئیں گی تو پھر ہم بہتر اس پہ بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح صاحب, آپ نے ماریہ صاحبہ کی گفتگو سنی, بہت اہم مدعا یا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے کہ اتنا مطلب کہ غصہ, اتنا شور اور
इतनी तकलीफ सबको सिर्फ इस बात पे है कि पोस्ट रिटायरमेंट कुछ हरकत हुई हैं जो होते हुए सर्विंग हमारे ऑफिसर्स करते रहते हैं, उस पे तो शायद किसी को एतराज़ भी नहीं है, और ख़ास तौर पे सियासतदान जो ही उसकी गुफ्तगू करे उसी की वो गवाही भी दे रहे हैं। बिल्कुल। देखें, जनरल फैज़ का जो टेन्योर था वो पूरी एक दास्तान है कि उसमें क्या कुछ होता रहा। हम बारहा उस पर बात कर चुके हैं कि जब वो DGC थे उस वक्त उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, फिर वो DG ISI बने और क्या करते रहे, फिर वो अफ़गानिस्तान के हवाले से जब वो पेशावर के कोर कमांडर थे तो उस वक्त उनकी पॉलिसी क्या थी। अब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। जो लोग हमारे ये अस्करी मामलात को करीब से देखते हैं उनका ये भी कहना है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर राइवलरीज़ होती हैं एंड दे गो बैक मैनी ईयर्स, और इस केस में हमें ये लगता है कि दे हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। हमारे लिए आर्मी चीफ़ की ख्वाहिश रखना गुनाह नहीं है लेफ्टिनेंट जनरल्स के लिए, और माजी में हमने देखा है कि वो उसके लिए लॉबिंग भी करते हैं, कोशिशें भी करते हैं, और एक ज़माना था कि ये बातें बाहर नहीं आती थीं, लेकिन सोशल मीडिया, TV चैनल्स के बाद आपको हमें पता है कि वो वक्त जब करीब आ रहा होता है तो इंटेंस लॉबिंग शुरू हो जाती है पॉलिटिशियंस के साथ भी और मीडिया में भी। और इस मर्तबा हमने देखा कि ये इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि यूजुअली ये होता है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं रहे और आपके कोई कॉलीग जो हैं उनको प्रमोट कर दिया गया तो ऑनरेबली लोग रिटायर करके खामोश करके अपने जो पर्क्स प्रिविलेज होते हैं फिर उनको एंजॉय करने में लग जाते हैं, और अगर वो ज़्यादा ही अच्छा बिहेवियर दिखाएं तो कहीं एम्बेसडर और उनको बड़े बड़े अहदे भी मिल जाते हैं। लेकिन इस केस में हमने देखा कि वो जो बर्निंग एम्बिशन था वो इतना ज़्यादा था कि रिटायरमेंट के बाद भी बज़ाहिर ये लग रहा है, इल्ज़ाम जो सामने आ रहे हैं कि उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की, वो एक्टिव रहे। और मेरा तो ये इसलिए जहन दंग रह जाता है कि अगर आप चीफ स्पाई रहे हों मुल्क के, आपने सियासतदानों पे जासूसी की हो, अदालत पे की हो, सहाफ़ियों पे की हो, सबकी की हो, करवाई हो, पूरा आपका एक नेटवर्क हो, उसके बाद आप ये कैसे सोच सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप पे नज़र नहीं होगी। मतलब ये तो मेरे ख्याल से एक हाइट ऑफ रेकलेसनेस भी है, मिसकैलकुलेशन भी है। लेकिन देखिए इतने टाइम के बाद ये 9 मई के मामला अब क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये शायद बाज नहीं आए होंगे और इनके ऊपर अब जो हम रोज़ नई बातें सुनेंगे, कभी वो जेल सुप्रिटेंडेंट की बात सुनेंगे, कभी कुछ और लोग अरेस्ट होंगे, ये सब कुछ अंडर वॉच तो था ना। और इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इन्होंने ये बाज नहीं आए और इसलिए फिर आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि आप कहते हैं कि इसका कोई और हल नहीं है। ठीक है, वो हमारे इंस्टीट्यूशन का एक अहम मेंबर था लेकिन वो कम्प्लीटली एक तरह से रोग हो गया था, तो अब उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैं इसको एज अ पर्ज देख रहा हूँ विद इन द इंस्टीट्यूशन, और आर्मी चीफ जो है अपना पावर कंसोलिडेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें मारिया मेमन साहिबा से और शाहजेब जिलानी साहब से, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, पर उससे पहले हम अपने कॉलीग जुल्करनैन हैदर साहब से वेरी क्विक कमेंट लेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जुल्करनैन साहब। ये बताइएगा सर, बड़ी आज बैठक हुई लाहौर में, मॉडल टाउन में, नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की मीटिंग की सदारत की, खबरें भी आई, क्या इतनी अहम मीटिंग थी? प्राइमरीली जी, थैंक यू वेरी मच। प्राइमरीली तो नवाज शरीफ साहब ने जिसे कहने अपना चेहरा दिखाया है। काफी दिनों से वो मरी में थे और पार्टी की किसी सर गर्मियां ज्यादा थी, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लाहौर में बैठे रहें? बारिशें भी अच्छी नहीं हो रही थी। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये था कि पार्टी के लिए जब से जनरल फैज हमीद को पकड़ा है तो एक हलचल सी है और एक सेंस ऑफ रिलीफ कह लें या एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस का एलिमेंट भी पार्टी के अंदर है कि क्योंकि ये वो डिमांड थी नवाज शरीफ साहब की, स्पेशली वो लंदन में भी कहते रहे, क्योंकि जनरल बाजवा के हवाले से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे जनरल बाजवा का इतना वो नहीं था जितना जो है PML नून परेशान थी, या ये कह लें कि PML नून को जिसने स्टिंग किया है वो जनरल फैज से, तो उनके हवाले से एक्शन के बाद तो जिसे कह लें कि पार्टी की सफों में एक सुकून का इस टाइम। अच्छा सर, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि आज मीटिंग में ये जनरल फैज की फिर बात होती रही, अगर कोई आप तक तफसील पहुंची है, या जो बिजली के बिलों पे वो गुफ्तगू हमें जो बताया गया है ऑफिशियली या जराए के जरिए, अब बात क्या हुई है?
جی دیکھیں جنرل فیض کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی میٹنگز میں بات نہیں ہوتی, کیونکہ بڑی میٹنگ تھی, اس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے, مریم نواز صاحبہ تھی, رانا ثناء اللہ اور باقی پارٹی کے اہم لیڈرز تھے. تو بیسیکلی تو اس میں وہی بات ہی ہوئی ہے کہ جی کہ آپ بجلی کے بل ہیں, لوگ جو ہے کچھ کریں, کل کو سڑکوں پہ نہ آ جائیں. ایک ان کا یہ میجر کنسرن ہے. سیکنڈ, لوکل باڈیز کے حوالے سے تھوڑا سا انہوں نے سوچا ہے کہ اس سال ہمیں کروا دینے چاہیے یا اگلے سال, کیونکہ پولیٹیکل پورا انوائرمنٹ دیکھنا پڑے گا اس میں. تو اس پہ بحث ہوئی ہے اس حوالے سے لوکل باڈیز کو لے کے. صحیح. اور کیا کوئی فکر ہے ان کو کہ لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے تو یہ ہاریں گے یا اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے؟ جی اس حوالے سے یہی بات ہوئی کہ ہمیں پہلے اکانومی کو سیدھا کرنا ہے, بجلی کو ایڈریس کرنا ہے, بجلی کے بلوں کو ایڈریس کرنا ہے, ورنہ اس سے پہلے ہم اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو مطلب پوری طرح سے ایکسپوز ہوں گے. پہلے اکانومی کو فکس کریں. اور اس کے بعد بھی جو انہوں نے ایک طاہر صاحب نے بھی بتایا بریفنگ میں, میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں 5 سال کا جو پروگرام ہے, اکنامک پروگرام روڈ میپ, وہ پورا دوں گا. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ماریا نے سنا کہ خوشی کی لہر دوڑ گئی جس کو کہتے ہیں, پر آئی مین جو مجھے عجیب لگتی ہے بات کہ آپ کو یہ ایک جو سائٹ شو ہے, میرے لیے تو یہ سائٹ شو ہی ہے, اس پہ آپ کو زیادہ اطمینان ہے, اور جو معیشت کی حالت ہے جو لگتا نہیں ہے کہ حکومت کی قابو میں آ رہی ہے, وہ اس کو سائڈ شو سمجھ رہے ہیں. میں یہی سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جب اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے تو الیکشنز کرائیں گے بلدیاتی, تو مطلب نہ ہی مت سمجھیے نا ہم اس کو. اور دوسرا آپ کے سوال پہ بھی مجھے تھوڑی سی جو ہے نا تجسس ہوا جب آپ نے پوچھا کہ وہ ان کو ڈر تو نہیں کہ وہ ہار نہ جائیں الیکشن یا اچھا پرفارم نہ کر پائیں. اب کیا پرابلم ہے, اب تو انہوں نے ماسٹر کر لیا فارم 45-47 فینومینا کو. اب الیکشن بھول جائیں, اب بس ایک ہی کام کریں کہ آپ ڈائریکٹ ڈیل بنائیں اپنی, اور جو بھی آپ نے پیسے شیسے یا جو بھی آپ نے اپنی انرجیز لگانی ہے الیکشن جیتنے کے لیے ٹریڈیشنلی اب چھوڑ دیں. بس اب آپ جہاں سے وہ فارم حاصل کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے آشیرواد لینی ہے وہاں فوکس لگائیے سارا. تو یہ پورا پروسیس اب بہت مڈل ہو چکا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے جی پرابلم یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے جنرل فیض کا ذکر کیا تھا, جو گجرانوالہ کی تقریر تھی 2018-19 کی, جنرل باجوہ اور جنرل ہاں. لیکن اب وہ بڑے کنوینئنٹلی باجوہ صاحب جو ہیں وہ کہیں بیک ڈراپ میں چلے گئے اور وہ کہتے نہیں جی فیض صاحب ہمارے ولن ہیں. آخر وہ جو طاقت حاصل کر رہے تھے وہاں پہ اس وقت اس میں آرمی چیف صاحب کے ساتھ ہی وہ ایک پراپر ٹیم تھی نا, جو کہتے تھے. وہ تصویر ہے جس پہ عمران خان ہے, جنرل باجوہ, جنرل فیض بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی سوشل میڈیا ٹیمز اسی تصویر کو ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں ان میں سے 2 چلے گئے ہیں. اینی ویز خیر ان کی اپنی پارٹی کا اپنا سیاسی بیانی کی پرابلم ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے جب بجلی کے بل آئیں گے, جب انفلیشن بڑھے گی, جب لوگ اس ملک میں 74% لوگ اپنی مہینے کے خرچ پورا نہیں کر پائیں گے, تو یہ آل دس ڈزنٹ میٹر. ایون بنگلہ دیش کے اندر پیپل ور ڈوئنگ ویل. حسینہ کے اگر ہم دکھ سنیں تو ان میں سے دکھ ایک ہے کہ ان کو پرابلم کیا ہے. ان کو ہم نے اکانومی فکس کر کے دی, خواتین کو ورک فورس میں لے کر آئی, انفلیشن نیا بنگلہ دیش بنا دیا, سب کچھ ڈیجیٹلائز کر دیا. یہ میرے خلاف اتنے کیوں ہیں؟ تو یہ بھی گارنٹی کرتے ہیں جیسے ان کے بیٹے نے کہا. ان کا دکھ یہی ہے. اگر ان کے کیمپ سے بات کریں نا کہ کیا, اب ان کو میں بڑی یاد آیا کروں گی 15 سال کے بعد کہ یہ دیکھیں ایک عظیم لیڈر ہوا کرتی تھیں. تو جب تک کہ یہ مسائل سالو نہیں ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بریدرز ہیں. دیکھیں حکومت میں پہلے دن سے کہہ رہی ہوں یہ فائر فائٹنگ موڈ میں رہے گی کہ غیر مستحکم ہے, ایک لیجیٹمیٹ ٹھوس بنیاد پہ بنی ہوئی حکومت نہیں ہے. تو ان کے لیے ایسے کرائسس بنتا ہے. یہ کرائسس ابھی لگتا ہے کہ کچھ حد تک حل ہو گیا ہے, لیکن کیا اگلے 1.5-2 مہینے میں کوئی اور کرائسس نہیں ہوگا؟ آئی ایم ناٹ دیٹ آپٹمسٹک. یہ اتنی حکومت کو فائر فائٹنگ موڈ میں ہی رہنا پڑے گا, چاہے یہ 2.5 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 5 سال کے لیے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, سے واپس آئیں گے تو یہی پوائنٹ جو ہے ہم شاہ زیب صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ماریہ میمن صاحبہ سے اور شاہ زیب جیلانی صاحب سے, اور ہم بات کر رہے تھے جو آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی لاہور پہ. جی شاہ زیب صاحب, آپ نے ماریہ صاحبہ کی بھی گفتگو سنی, ہمارے کالیگ ذوالقرنین صاحب انہوں نے بھی ہم سے بات کی. پی ایم ایل این کے لیے اتنا شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ماریہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ فائر فائٹنگ اتنی زیادہ ہے
کہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے سیاست بھی کرنی ہے. وہ اس کو ایڈمنسٹریٹو جو ذریعے استعمال ہو رہے ہیں ان کے ارد گرد پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے، وہ انہی میں خوش ہیں. انہی میں خوش اس لیے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ہماری عسکری قیادت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، جس کے وہ بینیفیشری بن رہے ہیں. تو وہ اس گیم کو اسپوائل نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ اسکور سیٹلنگ چل رہی ہے، اور اس میں دیکھیں پی ٹی آئی نے خود ان کے چیئرمین نے خود یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو میرے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں میں ان کی بجائے میں عسکری قیادت سے لڑوں گا. اور وہ آرمی چیف کے لیے جو کچھ کہتے آئے ہیں، یا یہ جو موجودہ ہماری لیڈرشپ ہے ملٹری کی، اس کے لیے کہتے آئے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اپنے دشمن کا تعین خود کیا. اب اس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے جو بھی اب لیٹس سے کہ سمپتھائزرز تھے آرمی کے اندر، چاہے وہ ریٹائر ہوئے ہوں یا پہلے ہوں، دے آر آلسو پیئنگ دا پرائس. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل موو تھا، ایک تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا، جس وقت انہوں نے آ کے ووٹ دیا، دے ور لوکنگ فار این اوپننگ کہ عمران خان صاحب اور باجوہ کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو کیسے توڑا جائے. دے پلیڈ پولیٹیکلی. اس وقت ہم سب نے کرٹیسائز کیا کہ جی کہاں گیا آپ کا یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، آپ ہپوکریٹ ہیں وغیرہ. لیکن یہ اوپننگ انہوں نے کریٹ کی، اور انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ آگے جا کے یہ بنی جب خود بھی باجوہ صاحب بھی بیزار ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آئی ول پل مائی سپورٹ بیک، اور پھر آپ آئیں ٹیک دا اسپیس. اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پی ایم ایل این جو ہے وہ سافٹ ہے آن باجوہ. حالانکہ باجوہ صاحب کو آرمی چیف نواز شریف نے بنایا تھا، باجوہ صاحب نے انہیں بٹرے کیا، پھر انہیں احساس ہوا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. تو اس لیے باجوہ صاحب کو وہ گھسیٹنا نہیں چاہ رہے اس پورے معاملے میں. سوال بار بار یہی اٹھے گا کہ اگر جنرل فیض انہوں نے اتنے سارے کرائمز کمٹ کیے تو وہ اکیلے تو نہیں تھے نا، وہ بھی کسی کے ڈائریکشن پہ کام کر رہے تھے، پورا ایک نیٹ ورک تھا. تو آپ ایک اکیلے بندے کو کیسے سنگل آؤٹ کریں گے؟ آپ اس کے نیچے والوں کو بھی پکڑیں گے جو کہ آج ہم نے سنا، لیکن اوپر والے کو بھی تو آپ پوچھیں گے نا، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنا نظم و ضبط ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کیسے جنرل فیض یہ سب کچھ کر رہے تھے وداؤٹ اینی اپروول فرام ہز باس؟ لیکن پی ایم ایل این کا یہ ہوگا کہ جی ہم کنٹین کریں اس کو، یہ اس لیول تک نہ جائے. اور جنرل فیض اور ان کے قریبی جو حلقے ہیں صرف دے شوڈ بی میڈ این ایگزامپل، اور باجوہ صاحب کو فی الحال رہنے دیں. صحیح. ماریہ صاحبہ، جو بہت اہم بات کی شاہ زیب صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے تو اپنا ٹارگٹ خود چوز کیا ہے، تو یہ جو اب obviously فیض صاحب کو پکڑا گیا ہے، ڈز انکریز دا ہیٹ آن عمران خان؟ دیکھیں پاکستان میں گزشتہ 2 سال میں اتنی انپریڈکٹیبل چیزیں ہوئی ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ کسی کی چیز کا بھی آؤٹ کم گیس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بڑا ہمبلنگ مومنٹ ہونا چاہیے، جو اپنے آپ کو ہم بہت آرم چیئر اینالسٹ ہم ہیں، ہم سمجھتے کیا ہے، ہم ہیں آرم چیئر اینالسٹ ہی بن گئے، کیونکہ 2 سال سے میں اس ملک کے اندر ہونے والا ہر سیاسی تجزیہ بڑے غور سے سن رہی ہوں. وہ بھی جو ایک اس نقطۂ نظر سے اگری کرتا ہے جس سے میں اگری نہیں کرتی، اور جو ایک مختلف تھاٹ پروسیس ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہوا. نہ ان لوگوں کا جو کہہ رہے تھے کہ جی سیاست ختم ہو گئی اور پہلی کہ جو اگر ریاست سے لڑکے سب ختم ہو جاتے ہیں، ان کا تجزیہ بھی ٹھیک نہیں ہوا. جن کا یہ تجزیہ تھا کہ جی عمران خان صاحب بالکل غالب آ جائیں گے، وہ تجزیہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ بیچ میں ہی بات پھنسی ہوئی ہے. نہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہے وہ مکمل طور پہ غلبہ حاصل کر پا رہے، کیونکہ طاقت ہے ریاست کی، نہ ریاست مکمل طور پہ ان کو دبا پا رہی ہے بھرپور طاقت ماضی میں کرتے رہے، جی بھرپور طاقت کے باوجود. سو یہ معاملہ کہیں بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتی کہ آج 1 مہینے پہلے کہ کیا جنرل فیض صاحب گرفتار ہو جائے، میں کہتے کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو گیا ہے، ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا. کیا ان کے بعد کوئی اور لوگ بھی گرفتار ہوں گے، جیسے کچھ ہمارے ہی کولیگز کہہ رہے ہیں کہ 70 کے قریب لوگ ہیں. میں یہ گیس نہیں کر سکتی تھی. یہ اگین کوئی بھی نہیں یہ بات. کیا 8 فروری کو اتنا ووٹ پڑ جائے گا اور اتنا ایک ڈسرپٹیو ایونٹ شروع ہو جائے گا جس کے ابھی تک ہم تمام ریپرکشنز دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی گیس نہیں کر سکتا. تو لیٹس آلسو بی ویری ہمبل. ہم گیس کر بھی نہیں کر سکتے مجھے لگتا ہے. ہاں انفارمڈ اگر آپ پوچھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر عمران خان صاحب کا کہیں نہ کہیں تکیہ تھا ان قوتوں پر، جہاں سے ان کا خیال تھا کہ ان کو کچھ ٹھنڈی ہوائیں پہنچے گی،
تو وہ کچھ عرصے کے لیے وینٹ بند ضرور ہوا ہے، یہ میں ضرور کہوں گی، لیکن آئی ڈونٹ نو کیا وہ اس کو اوور کم کر لیں گے اس آبسٹیکل کو، کیا مکمل طور پہ وہ وینٹ بند ہو گیا ہے، کیا وقتی طور پہ بند ہو گیا ہے، کیا دوبارہ 3-4 مہینے بعد ہم دیکھیں گے ان کو ایک تازہ کمک ملے گی نہیں ملے گی. Too many guesses. I'm not going to go down there. Very quickly, Shahzeb Saab, do you want to comment on this? You have about 40 seconds. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ابھی جنرل فیض کا موضوع ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی کیا 2018 میں، میرا بڑا سوال یہ ہے کہ ان کے بعد جنہوں نے وہ پوزیشن آکیوپائی کی ہے 2024 میں کیا وہ سب ریپیٹ نہیں ہوا، بلکہ اور زیادہ دھڑلے سے نہیں ہوا. تو وہ اس وقت جو بھی گڑبڑ ہوئی تھی اس عہدے میں انہوں نے کی تھی، اس کا راستہ کیسے رکے گا؟ ابھی یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے، دوسرے معاملات ہیں، وہ سگنیفیکنٹ ہیں، لیکن میرے لیے ووٹ چوری کروانا زیادہ بڑا کرائم ہے بنسبت پیسے کی کرپشن سے، اور اس کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے میرا نہیں خیال کہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں گے. جی ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں ماریہ میمن صاحبہ سے اور شاہزیب جیلانی صاحب سے. ماریہ صاحبہ، 14 اگست گزری، جشن آزادی، مگر واٹس ایپ پہ میسج بھیجنے کی آزادی نہیں تھی. اتنے میسیجز آ رہے تھے 14 اگست کے، میں جواب نہیں دے پائی کسی کا. حکومت جو ہے وہ رانا ثنا نے کہہ دیا انٹرنیشنل ایشو ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. شزا فاطمہ نوٹس لے رہی ہیں، وہ کہتی ہیں فائر وال ہے. عطا تارڑ صاحب نے پہلے ہمیں بتایا کہ انہوں نے جو صرف وال دیکھی ہے وہ چائنا کی وال ہے. I mean what is going on؟ ابھی ہم جب نیوز روم میں بیٹھے ہوئے تھے، کتنے مزے کے کامنٹس جب نیوز روم سے نکلتے، اس میں ایک آپ ہی کے ادھر ایک شخص نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے جیسے عظمیٰ بخاری صاحبہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ہم فائر وال کی بجائے واقعی کوئی فائبر وال لگا بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ بالکل بیٹھ گیا. مجھے کامنٹ بڑا فنی لگا. دیکھیں کتنا یہ افسوسناک بات ہے، ایک ایسا ملک جہاں پہ بڑی وائبرنٹ نوجوان نسل ہے، آپ کا ملک کا سائزبل چنک ان بچوں کا ہے جو کہ 22-25 سال کے ہیں، اور جنہوں نے ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولی ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کھانے، ہوا، پانی کی طرح لازم و ملزوم ایک چیز تھی. آپ نے، میں نے، شاہزیب نے، ہم اتنے عمر رسیدہ ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ سے پہلے کی دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے اور ہم نے اسمارٹ فون سے پہلے کی دنیا بھی دیکھی ہوئی. جب اور ہمیں بڑی مشکل سے ایٹ لیسٹ مجھے تو اسمارٹ فون کی عادت پڑی، مجھے بھی بہت، میں نے اپنے دوستوں میں سب سے آخر میں لیا جب انہوں نے مجھ سے منتیں کی کہ اب اسمارٹ فون لے لو، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے. تو ہم نے وہ ساری ٹرانزیشنری فیزز دیکھی ہوئی ہیں جہاں پہ ہم ڈائل اپ سے شروع کرتے تھے، جہاں اتنا وقت لگتا تھا انٹرنیٹ کرنے سے، اور اب ایسا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اور 1 منٹ میں ہم وہ چیزیں اسٹریم کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو بچے ہیں یہ تو پیدا ہی اس وقت ہوئے ہیں جب بڑے تیز انٹرنیٹ کی سپیڈ تھی، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں انٹرنیٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اور اگر ان کا انٹرنیٹ چوک کر دیں تو وہ ویسے ہی جیسے کوئی ہمارا سانس بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پھر اگر آپ کا خیال ہے کہ ایسے ملک میں آپ انٹرنیٹ بند کر کے، جہاں پہ اتنی بڑا نوجوان طبقہ ہے، آپ لانگ ٹرم یا کوئی یہاں پر گولز اچیو کر سکتے ہیں، تو یہ تو دیوانے کا خواب ہے. تو ایسی بات ہے کہ شکل اپنی بگڑی ہوئی ہے لیکن آپ شیشہ بار بار صاف کر رہے ہیں. اگر آپ کی شکل کو اتنی بگڑی نہ ہوتی تو آپ کو پرابلم نہ ہوتی. اس شکل پہ فوکس کیجئے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے. فری لانسرز ہیں وہ بچے جن کے لیے اس معاشرے میں آپ نے کوئی جابس کریٹ نہیں کی، انہوں نے خود اپنے بلبوتے پہ جا کر ٹیک کو یوز کر کے اپنے لیے نوکریاں ڈھونڈی ہیں، کام ڈھونڈ رہے ہیں، پیسہ لے کے آ رہے ہیں. آپ نے کہا جی نئی نوکری ڈالرز کما رہے، ڈالرز میں لے کے آ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں نئی نوکریاں تو ہم نہیں بنا رہے، لیکن جو غلطی سے انہوں نے نوکریاں اپنے لیے کہیں سے ڈھونڈ بھی لی نا، یہ بھی چھین لو ان سے. پھر کیا ہوگا؟ وائلنس بڑھے گا، کرائم اور بڑھے گا. آئی ڈونٹ نو ان کو یہ مشورے کون دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے آلریڈی یہ جو ٹیک اور دنیا میں انوویشن کی بس مس کر دی ہے. اب تو ہمیں لگتا ہے کہ بس سے بھی آگے کچھ، ہم ایک رکشے پہ چڑھے ہوئے ہیں جس کا ایک پہیہ ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ ہم اس ٹوٹے ہوئے پہیے کو بھی، ٹائر کو بھی پنکچر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اس وقت کہ وہ بھی نہ چل پائے. شاہزیب صاحب، آپ نے ماریہ صاحبہ کی بات سنی. آئی مین یو نو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ اس پہ سوال پوچھنا بھی نہیں آتا، بیکاز آئی جسٹ فیل کہ یہ کہنا کافی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی بندش پہ کچھ کہنا چاہیں گے. آئی مین یو نو از دیئر ریئلی اندر کوسچن ٹو آسک آن دس؟ دیکھیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں نہیں، باہر دنیا میں بھی ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن از ریٹلنگ گورنمنٹس، اٹ از ریٹلنگ سوسائٹیز. یو کے میں بھی جو پورا وائلنس رہا ہے اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول رہا. وہاں پہ ایک ڈبیٹ ریج کر رہی ہے اس وقت کہ ہم کس طرح سے اس کو ٹیکل کریں، کہ فار رائٹ گروپس نے پورا ایک ماحول کریٹ کر لیا اور جگہ جگہ ہر شہر ان کا جو ہے وہ وائلنس شروع ہو گیا. ہمارے ہاں
بارہا اس کا رول رہا ہے 9 مئی سے، اس کے بعد، اس سے پہلے، اور وہ کافی انسیٹلنگ ہے، لیکن اس کو ٹیکل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے نا، وہ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی. اگر ان کو فائر وال لگانا ہے، وہ بھی شاید لگانا نہیں آ رہا انہیں. مطلب ہم نے فیبروری سے ہم نے دیکھ لیا، الیکشن کے بعد سے جب سے یہ شروع ہوا، یہ بین شروع ہوئے، کبھی پلیٹ فارم ٹارگٹ ہو رہا ہے، کبھی اسپیڈ سلو ہو رہی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوں ہمارے جو یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے کردار پہ. عدالتوں میں جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کندھے اچکاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، پوچھ کے بتاتے ہیں کسی سے. گورنمنٹ کو کچھ پتہ نہیں ہے. ایکس جو پلیٹ فارم ہے اس پہ پابندی ہے، لیکن گورنمنٹ منسٹرز اس کو یوز کر رہے ہیں، وہ وی پی این استعمال کر رہے ہیں. اٹ از اے جوک، ٹوٹل مذاق ہے. ماریا نے بات کر لی کہ اس سے ای کامرس، ڈیجیٹل اکانومی کتنی متاثر ہو رہی ہے، نوجوان ہمارا کتنا مایوس ہو رہا ہے. مطلب اگر آپ نے فائر وال لگانی بھی ہے بھائی، تو کوئی طریقے سے اس کو کوئی ڈیٹ بتا دو کہ ہم یہ لگا دیں گے، یہ ہم کرنے والے ہیں. آپ نے یہ جو پلازیبل ڈینائبلٹی ہے ہماری ریاست کی ہر کام میں، اس کو بہت زیادہ اسٹریچ کر دیا انہوں نے. اور ٹو دا ایکسٹینڈ کہ آج یہ سینٹ کی کمیٹی میں فائر وال پہ بات ہونی تھی، الیکٹڈ ممبرز ہیں، یہ سینیٹرز ہیں، وہ پتہ یہ چلا کہ وہ جو پی ٹی اے کے جو کنسرن لوگ ہیں وہ آئے نہیں. انہوں نے کہا جی اس پہ تو ابھی بات نہیں ہوگی، وہ ان ہاؤس بریفنگ ہونی تھی، وہ اب بعد میں دیکھی جائے گی یہ بات. سو یہ جو پورا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور پھر ہم بار بار سنتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم، تو یہ ڈزنٹ ایڈ اپ. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگ اور اس پہ بیزار ہوتے جائیں گے. حالانکہ اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے یہاں، لیکن ہمارے نہ کچھ جواب ملتا ہے، آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو، آئی مین وی ول سی. لیکن اس کو ہمیں، میرا یہ خیال ہے ہمیں اس کو بالکل فالو اپ کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایکچولی پراپرلی اس پہ رپورٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے. ایم ویری سوری ٹو سے، ہمارے یہاں کوئی یہ ایز اے بیٹ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں میڈیا کے اداروں میں، کیونکہ اس کی سمجھ ہمارے یہاں بھی کم ہے. صحیح، جو فیصلے کر رہے ہیں ان کو تو سمجھ ہے ہی نہیں، لیکن ویسے بھی سمجھ بہت کم ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.